अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। मुख्तसर दौरा क़ुरान करीम के सिलसिले में आज हम सूरह बकरा का मुताला करने जा रहे हैं, तो शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, सूरह बकरा का नाम जो है वो रखा गया है बकरा से, जैसे हमें मालूम होता है गाय। यहाँ नाम जो है वो सिर्फ इशारे के लिए है, यानी वो सूरह के जिसमें गाय का जिक्र आया है। ऐसा नहीं है कि पूरी सूरत जो है वो गाय के मौजू पर है। यहाँ हमें ये देखना चाहिए कि ये जो मुख्तलिफ सूरतों के नाम रखे गए हैं जो हमें मिलते हैं, ये जो है ये अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से नहीं है, बल्कि ये सहाबा इकराम आपस में एक दूसरे को सूरह का हवाला जब दिया करते थे कि फलां सूरत जिसमें कि गाय का ज़िक्र आया है, या फलां सूरत जिसमें जैसे सूरह आराफ है तो उसमें आराफ का ज़िक्र आया है। आराफ जो बुलंदी पे होंगे। तो ये आपस में रेफ़रेंस के लिए जो है वो इशारे के लिए आपस में जैसे सहाबा इकराम इशारे के लिए बताते थे कि फलां सूरत जिसमें कि गाय का ज़िक्र आया है। तो इस तरीके से अक्सर सूरतों के नाम हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो है जैसा कि हमने सूरह फ़ातिहा के सिलसिले में देखा कि इसकी हैसियत कुरान पाक सूरह फ़ातिहा की हैसियत जो थी वो कुरान पाक के तारुफ़ या पेश लफ्ज़ या दिबाचे की तरह है, यानी कि उसका बिल्कुल शुरुआत में है कि जिसमें सूरह फ़ातिहा में बहुत ही बलीग़ अंदाज़ में अल्लाह ताला से हिदायत और रहनुमाई के लिए दुआ की गई है। तो उसके बाद फिर फ़ौरन हमें सूरह बकरा नज़र आती है। तो इस लिहाज़ से सूरह बकरा पहली सूरह है जिसमें इंसानों की रहनुमाई के लिए अहकाम दिए हैं। यानी कि सूरह बकरा में बाकायदा हमें अहकाम मिलते हैं, यानी कि इसमें हिदायत है। सूरह फ़ातिहा में दुआ की गई, इहदिनस सिरातल मुस्तकीमा, हमें हिदायत दें। और सूरह बकरा के दूसरी ही आयत में है ये कि ये हिदायत है मुत्तकीन के लिए। तो यानी कि सूरह बकरा जवाब तलब है। तलब सूरह फ़ातिहा में थी और बाकी कुरान जो है वो जवाब तलब है। अच्छा, य ये भी हम जानते हैं कि ये सूरह जो है वो कुरान पाक की तवील तरीन सूरह है। अच्छा, अगर आप गायत नज़र से सूरह बकरा की शुरू की 20 आयतों को देखें, तो इनमें 3 तरह के ग्रोह बयान हुए हैं, शुरू की 20 आयत में। अच्छा, ये ग्रोह जो है ना वो इस बुनियाद पे हैं कि इस ये कोई तालिब इल्म या कोई पढ़ने वाला इस हिदायत को पढ़ने के बाद या तो इसको मानेगा या नहीं मानेगा। तो इस किताब से इस्तिफ़ादा हासिल करने के हवाले से 3 तरीके के ग्रोह बयान हुए हैं। यानी कि आप इंग्लिश में कह सकते हैं 3 लर्निंग आउटकम्स हैं। इस किताब से के 3 लर्निंग आउटकम्स हैं कि या तो इसको पढ़ने के बाद इस पढ़ने और मानने और अमल करने की बुनियाद पर 3 ग्रोह होंगे। तो वो पहले शुरू की ही 20 आयात में बयान हुए हैं। अच्छा, ये कुरान पाक की तवील तरीन सूरत है, सबसे लंबी सूरत है और इसमें तफ़सील से हिदायती अहकाम आए हैं। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि इसे ये जो बिल्कुल शुरू में है,
اس کو قرآن پاک کے بالکل شروع میں کیوں رکھا گیا ہے؟ اکثر لوگ جانتے ہوں گے کہ نزول کے اعتبار سے سورہ بقرہ جو ہے وہ مدینے میں نازل ہوئی ہے، کافی بعد میں نازل ہوئی ہے، شروع کے 13 سال مکہ میں تو نازل نہیں ہوئی، تو پھر اسے شروع میں ہی رکھنے میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے؟ ایک تو یہ کہ اس میں احکام ہیں، اس میں بہت زیادہ تفصیل سے احکام ہیں۔ عموماً ہم کیا دیکھتے ہیں، جب کتاب شروع ہوتی ہے، کوئی بھی کتاب شروع ہوتی ہے تو اس میں بیسک سے بنیادی تعلیم سے پہلا چیپٹر میں، دوسرے چیپٹر میں بنیادی چیزیں آتی ہیں، لیکن یہاں پہ جب ہم سورہ بقرہ کو تفصیل سے پڑھتے ہیں تو اس میں کافی عائلی زندگی کے احکام ہیں، اور نماز، روزہ اور کے متعلق تفصیل سے احکام ہے۔ تو اتنے تفصیلی احکام کو بالکل شروع میں اس سورت کو، یہ جو سورہ بقرہ ہے، اس کو بالکل شروع میں رکھنے میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے؟ اچھا، یہ بات بھی میرے خیال سے یہاں پہ بتانا اہم ہے کہ جو تمام قرآن پاک کی تمام سورہ کی ترتیب جو ہے وہ توقیفی ہے، یعنی کہ موقوف ہے اللہ تعالیٰ کے بتانے پہ۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری اس کی ترتیب کہ کون سی سورہ پہلے ہوگی، کون سی سورہ بعد میں ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ نام البتہ جو ہیں وہ بعد میں رکھے گئے ہیں، لیکن سورہ کی ترتیب جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو کیا حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کو شروع میں رکھا؟ اگر آپ سورہ بقرہ میں مضامین کے تسلسل کو غور سے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایمان والے شروع میں ہی کیا کہا گیا ہے، آپ یہ دیکھیے، شروع میں کہا گیا ہے کہ ایمان والے اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی، اور اس سے پہلے کی کتابوں یعنی توریت، زبور اور انجیل پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو جب کوئی طالب علم جو پہلی دفعہ پڑھ رہا ہو قرآن پاک کو، یہ سنتے ہی اس کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ جب توریت، زبور اور انجیل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں، تو پھر اب قرآن پاک پر ایمان لانا اور اس پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی جیسے غیر مسلم ہے تو وہ یہ اکثر غیر مسلم بھی اور کچھ جو نوجوان جو ہوتے ہیں وہ بھی سوال کرتے ہیں، جو باہر کے ممالک میں ہیں وہ بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن پاک پہ ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ انجیل اور زبور اور توریت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تھی۔ تو اس سوال کا جواب جو ہے نا، ہمیں سورہ بقرہ میں اور سورہ آل عمران میں ملتا ہے، اور سورہ بقرہ میں تو خاص طور پر ملتا ہے۔ دیکھیں، سورہ کو اگر ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے تو میں آگے پڑھیں گے تو اس کے بغیر آپ بغور اس کو مطالعہ کریں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کا جو مرکزی مضمون ہے نا، وہ یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے الہامی ہدایت کو باقی انسانیت تک پہنچانے کی ذمہ داری جو ہے، اب قرآن پاک آنے کے بعد وہ بنی اسماعیل یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کے پیروکاروں پر ہو گئی ہے۔ یعنی کہ جو الہامی ہدایت ہے وہ باقی انسانیت تک جو پہنچانے اللہ تعالیٰ کا پیغام، وہ اس کو اب بنی اسماعیل اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار یعنی کہ مسلمان انجام دیں گے۔ جبکہ پچھلے 2500 سال سے، یعنی کہ آپ دنیا کی تاریخ دیکھیں تو پچھلے 2500 سے یہ ذمہ داری بنی اسرائیل کے سپرد تھی۔ یہود و نصارہ یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ ہی الہامی علم کے حامل تھے، بڑے بڑے ان کے مذہبی رہنما تھے، مذہبی علماء تھے، تو وہی جو ہے وہ الہامی علم جو ہے وہ لوگوں میں دنیا میں دیتے تھے۔ لیکن قرآن پاک کے آنے کے بعد سے یہ سرفرازی اور ذمہ داری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ بنی اسماعیل میں سے تھے
ان کے اور ان کے پیروکاروں کے سپرد ہے۔ اس کو اس کی دلیل کے طور پہ یہ بھی ہے کہ اس سورہ کی بالکل درمیان میں جو آیات ہیں 142 سے 144 تک، وہ بھی تحویل قبلہ کے لیے ہیں، یعنی کہ قبلے کا جو بدلنے کا حکم ہے ان آیات میں کہ بیت المقدس سے آپ ہٹا کے واپس اب جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہو گیا، تو وہ بھی اسی بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جو بنی اسرائیل کا مسکن تھا وہاں سے ہٹا کر قبلہ جو ہے وہ بنی اسماعیل کے مسکن مکہ مکرمہ یعنی کہ بیت الحرام کی طرف کر دیا گیا۔ تو یعنی کہ اس صورت کو قرآن پاک کے بالکل شروع میں لانے کا جو حکمت ہے وہ یہ کہ یہ بتانا مقصود تھا کہ حالانکہ دوسری الہامی کتابیں توریت، زبور، انجیل پہلے سے موجود ہیں، لیکن اب اللہ تعالیٰ کے الہامی پیغام کو تمام انسانیت تک پہنچانے کی ذمہ داری بنی اسماعیل کو دے دی گئی ہے، جبکہ یہ ذمہ داری پچھلے 2500 سال سے بنی اسرائیل کے حوالے تھی، لیکن کیونکہ انہوں نے اپنے عہد کو پورا نہیں کیا، یا بار بار اس سورہ میں پڑھیں گی کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے عہد یاد دلائے، بنی اسرائیل سے کو ان کے عہد یاد دلائے کہ تم سے ہم نے یہ عہد کیا تھا لیکن تم نے یہ پورا نہیں کیا، تو ان کی بدعہدی کے نتیجے میں اب کیا ہوا کہ اب ان سے یہ ذمہ داری اور یا عہدہ یا فضیلت جو ہے وہ واپس لے لی گئی، اور وہ فضیلت یا وہ ذمہ داری جو ہے وہ اب مسلمانوں کی طرف آ گئی۔ تو جو اس سورہ کا مرکزی مضمون جو ہے وہ یہ ہے کہ ذمہ داری جو ہے وہ بنی اسرائیل سے ہٹا کر اب بنی اسماعیل یعنی کہ مسلمانوں پر آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے۔ اور جو پیغمبر ہیں بنی اسماعیل کے وہ ظاہر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ان کی کتاب جو ہے وہ قرآن ہے، اس میں الہامی ہدایات ہیں، اب وہ الہامی ہدایت جو ہے وہ پوری دنیا تک پہنچانی ہے۔ تو یہ ہے اس کے مرکزی مضمون کے حوالے سے۔ اب آتے ہیں دیکھیے شروع میں جو سورہ شروع ہوتی ہے بالکل تو حروف مقطعات ہیں، الف لام میم، وہ ہم نہیں جانتے کہ اس کے معنی کیا ہیں، زیادہ تر یہی ہے کہ حروف مقطعات کے معنی کوئی نہیں جانتا۔ اچھا، اس کے بعد یہ پہلا جو ہم دوسری آیت جو ملتی ہے وہ یہ کہ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ وہ کتاب ہے جو ہر شخص سے بالا تر ہے اور ہدایت ہے خدا پرست پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ اچھا، اس میں دیکھیں کہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ کوئی کتاب شروع ہوتی ہے تو اس کتاب کا تعارف ہوتا ہے، اور کتاب کے شروع میں اکثر جو انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہوتی ہیں اس میں آپ کو وہ ڈسکلیمر ملے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ اکثر لکھا ہوتا ہے کہ اس کتاب میں آنے والی کردار جو ہیں وہ حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے، جو بھی وہ ڈسکلیمر شروع میں لکھتے ہیں، لیکن یہ کتاب کائنات کے مالک، کائنات کے پروردگار کی طرف سے ہے، اور شروع میں ہی لکھ دیا گیا ہے کہ یہ کتاب ہر شخص سے بالاتر ہے، ہر شخص سے بالاتر ہے، اور یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب رب کائنات کی طرف سے ہے، اس کے الہامی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اچھا، یہ دیکھیں کہ شروع میں ہی بالکل جامع اور بلیغ انداز میں اس کتاب کا تعارف ملتا ہے، یہ وہ کتاب ہے، اور یہ کہ یہ ہدایت ہے، یہ وہ ہدایت ہے۔ اچھا، یہاں دیکھیں سورہ بقرہ کی بالکل شروع میں پہلی آیت الف لام میم، اور دوسری ہدایت میں یہ ہے کہ یہ وہ ہدایت ہے جو کہ خدا پرست پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے۔
یعنی کہ یہ وہ ہدایت ہے جس کی سورہ فاتحہ میں دعا کی گئی تھی۔ البتہ یہ ہدایت ان لوگوں کے لیے ہی سود مند ہوگی جو خدا پرست ہیں اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے اس میں بلیغ انداز میں جو ہے تعارف بھی ہے اس کتاب کا۔ پھر یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ الہامی ہے، اور سورہ فاتحہ میں جس ہدایت کے لیے دعا کی گئی تھی وہ دعا جو ہے ہدایت کی صورت میں، پوری کتاب کی صورت میں آگے آ رہی ہے۔ اور یہ کہ یہ ہدایت ہے خدا پرست لوگوں کے لیے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ہدایت ان لوگوں کے لیے ہی سود مند ہوگی جو کہ خدا پرست ہیں، تو پھر باقی لوگوں پر اس کتاب کا کیا اثر ہوگا جو کہ خدا پرست نہیں ہیں، گاڈ کانشیس نہیں ہیں یا پرہیزگار نہیں ہیں، تو ان پہ کیا اثر ہوگا؟ تو اس کا جواب جو ہے نا اگلی 18 آیتوں میں دیا گیا ہے۔ یہ دوسری آیت ہے نا کہ ہدی للمتقین، ٹھیک ہے؟ تو اگلی 18 آیت جو ہے وہ اس میں اس سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ باقی لوگوں کا کیا ہوگا۔ اچھا، یہاں پہ دیکھیں شروع میں ہی آپ کو دیکھ رہے ہیں، یہ شروع کی جو 20 آیت ہے نا، یہ 3 لرننگ آؤٹ کمز بتا رہی ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو پریزنٹیشنز ہوتی ہیں اس طریقے کی، اس میں لوگ کہتے ہیں کہ اس پریزنٹیشن کے آخر میں ہمارے یہ لرننگ آبجیکٹیوز ہیں، اس پریزنٹیشن کے آخر میں آپ اس قابل ہوں گے کہ یہ کر سکیں، یہ کر سکیں۔ یہاں پہ دیکھیں تقریباً اسی طریقے سے جو ہے وہ قرآن پاک جو ہے سورہ بقرہ کی شروع کی 20 آیت میں جو ہے وہ بتا دیتا ہے کہ اس کتاب ہدایت سے استفادہ اٹھانے یا نہ اٹھانے کی بنیاد پر 3 گروہ ہوں گے، یعنی کہ اس کے 3 لرننگ آؤٹ کمز ہوں گے، آبجیکٹیوز نہیں ہیں، بلکہ اس کتاب پہ یا کچھ لوگ ایمان لائیں گے، کچھ نہیں لائیں گے، تو اس کتاب سے فائدہ اٹھانے یا نہ اٹھانے کی بنیاد پر 3 گروہ ہوں گے۔ وہ دیکھیں کیسے بیان ہوئے۔ وہ جو اس کتاب پر ایمان لائیں گے اور عمل کریں گے، وہ کیا ہوں گے؟ وہ ہوں گے مومنین، ٹھیک ہے؟ اور ان کے وہ اصل میں فلاح پائیں گے، اخروی کامیابی، اصل کامیابی پائیں گے۔ اور ان لوگوں کا ذکر بالکل شروع میں ہے، شروع کی 5 آیت میں، 3 سے 5 آیت میں۔ دوسری آیت میں تو یہ ہے نا کہ ہدی للمتقین، اور پھر تیسری آیت سے 5ویں آیت تک ان لوگوں کے بارے میں ہے جو کہ اس کتاب پر ایمان لائیں گے اور جتنے ایمان کے تقاضے ہیں وہ بھی پورے کریں گے، اور جو عمل کے تقاضے ہیں وہ بھی پورے کریں گے، تو وہی فلاح پائیں گے۔ اولئک هم المفلحون۔ تو یہ شروع میں یہ اس گروپ کا ہے کے بارے میں ہے۔ پھر دوسرا گروپ وہ ہے جو اس کتاب کی تعلیم کا انکار کر دے گا، ان لوگوں کا گروپ جو کہ اس کتاب کی تعلیم کا انکار کر دیں گے، وہ منکرین اور کافرین کا گروپ ہے۔ پھر کیا ان کے بارے میں کیا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی جائے گی، آپ ان کو نصیحت کریں، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے حق میں برابر ہے۔ اور یہ اس کے جو بیان آیا ہے وہ آیت نمبر 6 اور 7 میں آیا ہے، یعنی کہ 6 اور 7ویں آیت میں ان لوگوں کے بارے میں آیا ہے۔ پھر تیسرا گروہ ہے وہ لوگ جو دھوکے سے یا ظاہری طور پر ایمان لائیں گے لیکن عمل نہیں کریں گے، یا ان کا عمل ناکافی ہوگا، یا تو دھوکے سے ایمان لائیں گے، یا ظاہری طور پر تو ایمان لائیں گے لیکن عمل ان کا صحیح نہیں ہوگا، عمل ناکافی ہوگا۔ تو وہ کیا ہیں؟ وہ گروہ کیا ہے؟ منافقین کا۔ اور منافقین کے بارے میں جو ہے وہ شروع کی ہی یہ 8 سے لے کے 20 آیات میں یہ ہے کہ ان کو ان کی گمراہی میں سرگرداں چھوڑ دیا جائے گا، یعنی کہ ان کی رسی دراز کر دی جائے گی،
تاکہ یعنی کہ وہ جتنی ان کی گمراہی ہے وہ بڑھ جائے، ان کے دلوں کا مرض بڑھ جائے گا، اور پھر وہ آخر میں جب لوٹیں گے اپنے خالق کی طرف تو پھر ان کا حساب ہوگا۔ تو یہ جو ہے شروع کے 3 شروع کی 20 آیات میں جو ہے وہ 3 لرننگ آؤٹ کمز ہیں کہ 3 گروہ بن جائیں گے جو کہ یا تو اس کتاب سے فائدہ اٹھائیں گے، استفادہ اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے۔ تو اچھا، اس کے بعد ہم اب جو جائیں گے انشاءاللہ اگلے سیشن میں کل سے، وہ ہم جائیں گے کہ جیسا کہ آج ہم نے پڑھا آیت 1 سے 20 تک، اس کے بعد ہم انشاءاللہ 21 سے 29 تک، اور پھر 30 سے 39 آیت تک انشاءاللہ پھر پڑھیں گے اگلے سیشن میں۔ تو آج کے لیے یہیں پہ یہیں تک رکھتے ہیں آج کا پڑھنا، اور پھر کل انشاءاللہ ملتے ہیں۔ دعا کے ساتھ سیشن ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔